अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। गवादर पोर्ट और इक़्तिसादी शाहराह पाकिस्तान चीन दोस्ती का निशान, इस मंसूबे के हवाले से हमने बहुत कुछ सुना। 46 अरब डॉलर की चीनी सरमायाकारी की बातें हुई और उसमें से गवादर पोर्ट के लिए तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में तो शायद ये एक गेम चेंजर कहा जा रहा है, मगर गवादर पोर्ट जो कि इस तमाम मंसूबे का एक सबसे अहम हिस्सा है, जो पाकिस्तान के पसमानदा तरीन सूबे बलूचिस्तान में है, क्या ये मंसूबा बलूचिस्तान में भी कोई मुआशी इनकलाब लाएगा या नहीं? अभी गवादर पोर्ट पे काम शुरू है, मगर वहाँ की सियासी जमातों की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और कुछ सियासी जमातों की तरफ से यकीनी तौर पे जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से भी काफ़ी तजावीज़ सुनने को मिल रही हैं। मगर एक सियासी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से बाकायदा तौर पे अवामी राब्ता मुहिम भी जारी है और इस्लामाबाद के अंदर आज एक सेमिनार मुनक्कद हुआ और वहाँ उस सेमिनार में गवादर पोर्ट के हवाले से और सी पैक के हवाले से एक ब्रीफिंग दी गई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब की तरफ से, जो कि बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला भी हैं, और उसमें बताया गया कि गवादर पोर्ट के इन मंसूबों और सी पैक के इन मंसूबों से बलूचिस्तान के अवाम को क्या खदशात हैं और कुछ तजावीज़ भी उनकी तरफ से सामने आई। हम उनके ऊपर आज बात करेंगे अपना अपना गिरबान में। हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब, सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। उनका मुख्तसर तारफ़ कराते चलें। ये साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे। 1997-98 के दौरान ये वज़ीर आला थे और इनके वालिद मोहतरम जनाब अताउल्लाह मैंगल वो भी चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान के 1972 और 73 के दौरान। उन्होंने सरदार अख्तर मैंगल ने जलावतनी का वक्त भी देखा। 2008 से 2013 तक जलावतन भी रहे और 2006 से 2008 तक असीरी के दिन भी देखे, कैद भी रहे। और बलूचिस्तान असम्बली के अंदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 MPA हैं, उनमें से एक सरदार अख्तर मैंगल ख़ुद है और एक इनकी पार्टी के साथी हमल अलमती साहब हैं, और एक MNA हैं डॉक्टर जहाज़ेब जमालदीनी, ईसा नूरी इनके MNA हैं। और इनकी पार्टी की तरफ से आज जो सेमिनार हुआ उसमें ज़्यादातर मीडिया को दावत दी गई थी और उस सेमिनार के अंदर एक करारदाद भी मंजूर की गई। उस करारदाद के अहम नुकात अगर बताते चले मुख्तसरन ये कि गवादर पोर्ट का मंसूबा जो है उसके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और कहा गया कि साहिलों पर और सूबों के वसाइल पर जो है सूबों का आइनी हक होना चाहिए और बलूचिस्तान में तरक्की से जो मुकामी आबादी पर असरात हैं वहाँ पे अक्सरियत को अक़लियत में जो तब्दील करने के ख़दशात हैं उस हवाले से भी कानून साजी तजवीज़ की गई, मुतालबा किया गया। और फिर वहाँ पे पानी, सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतों के हवाले से भी मुतालबात किए गए इस करारदाद में, और वहाँ पे रोज़गार की बेहतर फराहमी के हवाले से मुतालबात किए गए इस करारदाद में, और तरक्याती मंसूबों से जो बलूचिस्तान के और गवादर के अवाम को नक़्ल हरकत में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उस हवाले से भी करारदाद में ज़िक्र किया गया है। इस करारदाद में टैक्सों में छूट और उसके अलावा जो लोगों की जद्दी पुश्ती जायदाद सरकारी तहवील में लेने का अमल है उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, और सरमायाकारी में मकामी लोगों की शराकत दारी की तजवीज़ भी सामने आई है। गवादर शहर जो तारीख़ी शहर है उसकी मुंतकिली के ख़िलाफ़ भी कहा गया कि उसको ना किया जाए मुंतकिल, और इक़्तिसादी शाहराह जो बन रही है उसके महसूलात पर सूबों का हक होना चाहिए, ये तजवीज़ और ये मुतालबा भी सामने आया। फिर शाहराह की सिक्योरिटी में मुकामी लोगों के लिए मुलाज़मत, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का अवाम के साथ जो एहतराम का रवैया है उसका मुतालबा किया गया। बलूचिस्तान में मीडिया पर जो पाबंदियाँ हैं, जो रसाई है वो महदूद है, उसको भी बढ़ाने का मुतालबा किया गया। ये तो वो करारदाद थी। अख्तर मैंगल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं अगर आपकी करारदाद के हवाले से ही हम अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले जो आपने कहा कि तरक्की और खुशहाली के नाम नहाद दावों की बुनियाद पर बलूचिस्तान के अवाम का मुआशी और सियासी इस्तेसाल का सिलसिला फौरी बंद किया जाए, ये बज़ाहिर तो एक सियासी बयान है। ये नाम नहाद दावे, अभी तो कहते हैं ना कि पिंड वसिया नहीं, अभी तो आबाद नहीं हुआ, मंसूबा अभी उस जगह पे पहुंचा नहीं, तो आपने इसको पहले से ही नाम नहाद कह दिया। कोई तहकीक, कोई रिसर्च, कोई बुनियाद?
شکریہ مطیع اللہ جان صاحب کہ آج جو سیمینار منعقد ہوا تھا اس کی باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا کہ شاید وہ باتیں ہم وہاں پہ اس مختصر سے وقت میں کلیئرفائی نہ کر سکیں جو آج یہاں پہ مجھے آپ نے موقع دیا. دیکھیں مسئلہ یہ آج کا نہیں ہے، صرف گوادر کا نہیں ہے. 1947 سے جس وقت اس ملک کی بنیاد رکھی گئی اس دن سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور جو حل ہو نہیں پا رہا اس میں ہم سمجھتے ہیں جو فقدان ہے وہ ہے نیتوں کا. جو روز اول سے اس بدنیتی کی جو خشت رکھی گئی ہے وہ آج دن تک اس لیے حل ہو ہی نہیں رہی. کس کی بدنیتی کی بات ہو؟ اس میں کہوں گا کہ حکمران، جب میں حکمران کہتا ہوں تو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو منتخب ہو کے آئے ہیں حکمران، وہ نہیں. وہ حکمران جو اصل طاقت کے مالک ہیں. اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہوتی، ان کی نیتیں صاف ہوتی تو مجال ہے میری یا منتخب نمائندگان کی جو بلوچستان سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ نہ ہو سکتا. آپ کا جو سوال ہے کہ ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں، ہم نے پہلے گزشتہ دور کے ان 70 سالہ تجربات نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اور جب بات ہاتھ سے نکل جائے گی، اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جب بات ہاتھ سے نکل جائے گی تو پھر ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوگا. ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی مثال میں نے وہاں پہ بھی دی. ہمارے قدرتی جو گیس ہے اس کا مسئلہ ہے. یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں ابھی تک تو ہم وہ ڈرلنگ کا مرحلہ ہے، آپ ٹھہریں تو صحیح، گیس نکلے تو صحیح. گیس نکلی بھی کہتا ہے ابھی تک تو اس کے لیے وہ پیوریفیکیشن جو پلانٹ ہیں وہ لگیں گے، ابھی آپ ٹھہریں تو صحیح. وہ ٹھہرتے جو ہے وہ گیس آ کے پہنچ بھی گئی اور اب ختم ہونے والی ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے صبر کیا جائے. اور اسی طرح ہم سندھ کی مثال آپ کو دیتے ہیں جس سے جو ہے اربوں روپوں کا جو منافع جو ہے حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں کے لوگ چاغی اور کے علاقے کے لوگ جہاں پہ سونا اور تانبا اور چاندی نکلتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہے ایک روز وقت کی جو ہے روٹی کے لیے محتاج ہیں، پینے کے صاف پانی کے لیے محتاج ہیں. تو یہ تجربات ہمیں ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے مکمل ہونے کے بعد پھر تو آپ یہی کہیں گے نا جی یہاں پہ تو آپ کو کوالیفائی لوگ چاہیے، اسکل لیبر چاہیے، ٹیکنیکل لوگ چاہیے، وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ مسئلہ آج ہم نے نہیں اٹھائی، آپ کی میں نالج میں لانا چاہتا ہوں. 99 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور اس وقت گوادر پورٹ کی باتیں ہو رہی تھی، جب اس وقت گوادر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، ہم نے یہ شرائطیں اس وقت رکھی تھی کہ جب آپ یہ پورٹ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہوگی، تو کیوں نہ ہمارے لیے ووکیشنل سینٹر بنایا جائے، ٹریننگ سینٹر بنائے لیے جائیں. لیکن اس وقت کسی نے نہیں سنی. جب جنرل مشرف کا دور آیا پھر بھی ہم نے یہ باتیں دہرائی اور اس کی پاداش میں جو ہے لوگوں کو جیلیں کاٹنی پڑی، لوگوں کو جلاوطن ہونا پڑا، لوگوں کی علاقوں میں جو قبرستان بسائے گئے، شہر برباد کر کے آپ لوگوں نے قبرستان بسائے. مگر میگل صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود بھی حکومت میں رہے، آپ کے والد محترم بھی رہے، چاہے مختصر وقت کے لیے رہے یا مشکل حالات میں رہے، تو آپ لوگوں نے اس وقت ایسا کیا منصوبہ شروع کیا؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ لوگ ہی اپنے ان علاقوں کو گیس پہنچا دیتے جہاں پہ گیس نکلتی ہے لیکن وہاں پہ گیس دستیاب نہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے کوئی ایسے تعلیمی ادارے بنا لیتے؟ اپنے حلقے کی آپ مثال لیں یا دوسری جگہوں کی، کہ آج وہ لوگ اتنے ہنرمند ہوتے کہ گوادر پروجیکٹ کے لیے آپ کو ان کے لیے خصوصی طور پہ تربیت کی شاید ضرورت نہ ہوتی. آپ کی ابھی بھی حکومت آپ کی ہے، یہ صوبائی حکومت آپ کی ہے، تو ابھی بھی آپ اسمبلیوں کا حصہ ہیں، تو آپ خود بھی تو اس حکمران طبقے کا حصہ رہے جس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا. مطلب جان دوسروں کی تو میں بات نہیں کہوں گا، نہ ہی ان کی میں ذمہ داری لے سکتا ہوں کہ ان کے دور حکمرانی میں کیا ہوا یا کیا ہونا چاہیے تھا. لیکن جہاں تک میرے والد کی حکومت 9 مہینے کا عرصہ تھا، کس حالات میں وہ حکومت کی گئی اور اس کے حکومت کے بعد ان کو 9 مہینے کی حکومت کے بدلے 5 سال کی ان کو قید بھگتنی پڑی. اور جہاں تک 97 میں مجھے جو موقع ملا
حکومت میں آنے کا، اس وقت ہمارا جو بجٹ تھا تمام کا تمام بجٹ جو ہے وہ تھا 13 ارب، اس میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ، اور 12 ارب ہمارا صرف نان ڈیولپمنٹ میں تھا، 1 ارب ڈیولپمنٹ میں تھا، اس سے بھی 50% وہ گزشتہ پروجیکٹس جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، جن پر 30% کام ہوا تھا یا 70% جس پر کام ہوا تھا، وہ 50% ہم نے ان کے لیے مختص کیا، اور اس 1 ارب میں سے ہمیں صرف 50% بچا، اور اس میں ہم نے پرائرٹی دی تھی ایجوکیشن میں۔ اور کوئی ایک تعلیمی ادارے کی مثال دے سکتے ہیں جو ایک ایگزامپل آپ نے بنایا ہو؟ جی ہاں، کلات جہاں پہ کالج نہیں تھا، وہاں پہ ہم نے میرے دور حکومت میں کالج بنا، ابھی بھی قائم ہے۔ اس کی زمین فری آف کاسٹ میں نے اپنے ایم پی اے سے، آغا موسیٰ جان جو اس وقت وہاں سے الیکٹ ہوئے تھے کلات سے، ان سے میں نے فری آف کاسٹ 16 ایکڑ ان سے زمین لی۔ سوراب میں ہم نے کالج کھولا، اس وقت خاران میں کالج کھولا، اور دوسری میں بات بتاؤں، آپ کے اپنے علاقے ضلع خضدار وڈ جو آپ کا گاؤں ہے، وہاں پہ کالج کتنے ہیں؟ اس سے پہلے کی میں بات کروں، بلوچستان یونیورسٹی کا تو نام سنا ہوگا، واحد اور اکلوتی یونیورسٹی ہے، وہ بھی نیب کے دور میں، میرے والد جب چیف منسٹر تھے اس کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ بولان میڈیکل کالج جو کوئٹے میں واقع ہے، وہ بھی اسی کے دور میں بنایا گیا۔ جہاں تک وڈ کا تعلق ہے، میں اس کتنے اسکول ہیں، کیا کالجز ہیں آپ کے علاقے؟ جی، میرے حلقے میں پرائمری اسکول کی تعداد اس وقت جو ہم نے سروے کیا، جس میں شیلٹر لیس اسکول بھی ہیں، وہ اسکول جن کو بلڈنگ نہیں ہے 20 سے زیادہ ہیں، جن کے لیے میں نے پروپوزل دیا تھا کہ ان کو کم سے کم بلڈنگ تو دی جائے، جو پروونشل گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دی۔ یہ ابھی دیا؟ ابھی کی اچھا۔ کالج منظور ہوا ہے، انٹر کالج ہمارے وڈ کے لیے 2012 میں، نواب رسانی کے دور حکومت میں۔ ان 4 سالوں میں اس کے لیے اتنے فنڈنگ ایلوکیشن نہیں کی جا رہی کہ وہ بلڈنگ ابھی تک کمپلیٹ ہو۔ ہائی اسکول ہے جس کے لیے ہم نے فری آف کاسٹ زمین دی ہوئی ہے، ابھی میں جو اس بات جو ایم پی اے بنا تو اسٹوڈنٹس ٹیچر میرے پاس آئے کہ جی ہمیں ایکسٹرا رومز چاہیے اس کے لیے۔ ان رومز کے لیے جب میں نے اپنے پی ایچ ڈی پہ اپنی اسکیمات ڈالی، وہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ آپ نے کتنی بار اسمبلی میں آواز اٹھائی؟ کیونکہ کہا جاتا ہے آپ تو اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہاں جاتے ہی نہیں آپ اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں۔ اسمبلی میں جاتا تھا، میں اب سمجھتا ہوں ان اسمبلیوں کی وہ اہمیت رہی نہیں۔ تو یہ آواز وہاں پہ نہیں اٹھنی چاہیے صوبائی؟ سننے والا کون ہے؟ سننے والا ہو نا۔ اسلام آباد میں آیا ہوں اس لیے کسی کو سناؤں، لیکن آپ اس اسمبلی کا حصہ ہیں ابھی۔ بالکل حصہ ہیں اسی اسمبلی سے۔ ہم نے جو اس دور اسمبلی میں ہم نے جو قرارداد پیش کی اور منظور ہوئی یونانیمسلی کہ جی سائل و وسائل کا اختیار جو ہے صوبوں کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلوچستان کے، اور اسی آپ کی سی پیک کے حوالے سے کہ سی پیکس میں جو ڈیموگرافک تبدیلی آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ نیشنل اسمبلی میں کسی کو کوئی سنا نہیں جاتا۔ دوسری جو بڑی اسمبلیاں ہیں ماشاءاللہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ان کی کوئی نہیں سنتا، ہم تو ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کون نہیں سنتا؟ یہ حکومت، یہ جمہوریت، یہ آئین کی بالادستی، یہ کون فیصلے کرتا ہے؟ دل کو بہلانے کے لیے غالبی خیال اچھا ہے، اس کو ہم جمہوریت کہیں اس لیے خوش تو آپ دل کو بہلانے کے لیے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اپنے دل کو بہلانے کے لیے کیوں؟ نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جمہوریت، یہ حقیقت جمہوریت نہیں ہے۔ ابھی تک ہم جمہوریت کے ان خد و خال کو جو ہے سمجھ نہیں سکیں کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں۔ چلے ہم واپس اگر آئیں، آپ نے جتنے تعلیمی اداروں کا ذکر کیا ہے، کالجز، اسکولوں کا، بغیر چھت کے ہیں، تو ان کالجز اور ان تعلیمی اداروں نے جن کی بنیاد آپ نے رکھی، آج کون سے ایسے ہنرمند افراد پیدا کیے کہ جو آج گوادر پورٹ اور یہ بڑے بڑے منصوبوں کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آپ تو آج ان کی تربیت اور تعلیم کے مطالبہ کر رہے ہیں، دیکھیں کیا یہ کام بھی اب وفاقی حکومت کرے گی؟ نہیں، وفاقی حکومت کام نہ کرے، مداخلت نہ کرے، کام کرنے کی صلاحیت وہاں کے لوگوں میں ہے۔ یہی یہاں کے بسنے والے، یہی بلوچ جو آج آباد ہیں آپ کے ہمسایہ ممالک میں، عمان میں، آج لیوکریٹو پوسٹ پر وہ ہیں۔ عمان میں
آج جو سب سے بڑے بینکرز ہیں وہ بلوچ ہیں. عمان آرمی کا جو آپ کا آرمی چیف ہے وہ بلوچ ہے. وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی کا جو سربراہ تھا وہ بلوچ تھا. وہاں ایئر فورس کا جو سربراہ تھا وہ بلوچ تھا. وہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں نا. ان کو وہاں پہ وہ سہولت میسر تھیں جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ وہاں پر پہنچے. یہ ہنر ان کو تھا. تو آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کے سیاستدان بھائی حضرات جو بلوچ سیاستدان ہیں، جو نواب رہے ہیں، جو سردار رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنی ذمہ داری اٹھاتے کہ آپ لوگ حکومتوں میں بھی رہے ہیں مگر اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکے اور مواقع نہیں دے سکے؟ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ وہ نواب و سردار ہیں جو ہر وقت حکومت وقت کے ساتھ رہے ہیں اور انہی کے توسط سے بلوچستان کا استحصال کیا گیا ہے. انہی کے ہاتھوں بلوچستان کے لوگوں کا استحصال کیا گیا ہے اور انہی کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں جو ہے پسماندگی لائی گئی ہے. لوگوں کو جو ہے پسماندہ رکھا گیا ہے اور انہی لوگوں، وہ لوگ جو کل بھی ان کے بلو آئیڈ بوائز تھے، آج بھی ان کے بلو آئیڈ بوائز ہیں. اچھا، اب ایک اور آپ نے جو مطالبہ کیا کہ وہاں کے جو بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ اقلیت میں تبدیل کیے جا رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے رائٹ ٹو ووٹ باہر کے لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے اور وہاں پہ ملکیتی جو حقوق ہیں وہ بھی مقامی لوگوں کے ہونے چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان پورا ملک ہے جس میں سرحد کے لوگ پنجاب میں جا کے، پنجاب کے لوگ کراچی میں جا کے ملازمت کرتے ہیں. ایکول اپرچونٹی ہے، اوپن بزنس ہے، مارکیٹ ہے. کیسے آپ روک سکتے ہیں بلوچستان کو؟ کیوں آپ تنہا کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کی جب بات آتی ہے؟ اچھا، تو یہ معیار سب میں ہونا چاہیے نا. جب آپ ڈویژل پول سے جب تقسیم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی بلوچستان کی آبادی، آپ کا رقبہ تو بہت بڑا ہے، آپ کی آبادی چونکہ کم ہے، اس وقت تو ہماری آبادی کو آپ حساب کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے کہ جی آپ کا کوٹا جو ہے 3.5 بنتا ہے، یا اب جو اس کو بڑھا کے آپ نے 5.3 کر دیا ہے. اس وقت تو پھر ہماری آبادی کی نہیں. تو ہم اسی آبادی کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. ہم آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے اور ہم آپ کو جو ہے اپنے آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے. بات مکمل آپ کہہ لیجیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم اپنے گریبان میں ہمارے خاص مہمان سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر جان مینگل صاحب. مینگل صاحب، جو ووٹ کا حق ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے مقامی لوگ ہیں صرف ان کو ہونا چاہیے اور باہر سے جو لوگ آئیں ان کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے. بلوچستان کے بہت سے لوگ پنجاب میں اور سندھ میں ووٹ کا حق بھی استعمال کرتے ہیں، سیٹلرز بھی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں، لیکن یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایک قوم ہیں. بلوچ ایک قوم ہے، سندھی ایک قوم ہے، پشتون ہمارے ایک قوم ہے، پنجابی قوم ہے. اس کو پتہ نہیں ہماری خوش قسمتی کہیں، بدقسمتی کہیں کہ ہمارے پاس ایک وسیع تر زمین ہے، سرزمین ہے، لیکن اس میں ہماری آبادی بالکل ایک محدود سی آبادی ہے. جس ڈیولپمنٹ یا جس انتقال آبادی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس آبادی کے منتقل ہونے کے بعد کیا میرا وہ وجود قائم رہ سکے گا؟ کیا میری وہ ثقافت قائم رہ سکے گی؟ کیا میری زبان وہاں پر بولی جا سکے گی آنے والوں دنوں میں؟ نہیں، کیونکہ اتنی بڑی انفلکس کے بعد کل تو پھر میری حالت وہ ہوگی جو آج سندھ میں جو ہے، کراچی میں جو ہے، وہاں کے قدیمی باشندگان کی ہے. ہم قطعاً ترقی کی مخالفت نہیں کی ہم نے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں ان ترقی کی ثمرات سے جو ہیں وہ فائدہ حاصل کریں، لیکن ترقی کے بدلے ہم اپنے قومی وجود، اپنے تشخص اور اپنی زبان کھونا نہیں چاہتے. اچھا، یہ وجود، تشخص اور زبان سے مراد آپ کی غربت اور پسماندگی ہے اور بھوک ہے؟ اور وہ ہیں، دیکھیں، محرومی ہے، یہ ہے اب تشخص اور وجود جو پچھلے 70 سال سے بلوچستان کے عوام کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ ہمارے مقدر میں نہیں لکھی. تو پھر یہ ابھی آپ کا کلچر محفوظ ہے، ابھی آپ کی زبان محفوظ ہے، کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے؟ اب بھی اگر
میرے دادا کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کسی بلوچ کی قبر ہے. یہ میرا کلچر ہے. پر اس حد تک ہے. وہ بھوک، وہ افلاس، وہ بدحالی وہ میرے تشخص کو نہیں چھین سکی. میری قسمت آپ کے تشخص سے مراد سرداروں اور نوابوں کے تشخص کو یا عام بلوچی کے تشخص؟ وہ بلوچ جو گوادر میں ماہی گیری کر رہا ہے، جس کو وہاں سے شفٹ کرنے کے جو ارادے کیے گئے ہیں، وہ غریب جو نمک جمع سمندر سے نمک جمع کرتے کرتے جو ہے اپنے بچوں کا جو پیٹ پال رہا ہے، اس غریب کی میں بات کر رہا ہوں. وہ اس تشخص کے ساتھ جی رہا ہے، عزت کے ساتھ جی. عزت کے ساتھ. آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتے ہیں جن ماہی گیروں کا آپ نے ذکر کیا اور جو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اور بلوچ تشخص کے ساتھ جی رہے ہیں. آئیے آپ نے ہی وہ ویڈیو سیمینار میں بھی دکھائی، ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور خود عوام فیصلہ کریں کہ وہ کتنے خودداری کے ساتھ جی رہے ہیں بلوچ ثقافت کے ساتھ. ماہی گیروں کے کچھ انٹرویوز جو کہ گوادر منصوبے کے باعث ان کی زندگی پر جو اثرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے، اور آپ خود اندازہ کیجئے وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں. جو ماہی گیر ہوں ان کا طرز روزگار یہی سمندر ہی ہو. جب آپ ان کو منع کریں گے 3-4 دن کے لیے، حالانکہ آپ کی ایکٹیویٹی کوئی باتل کی جو پی سی ہوٹل میں ہو رہی ہے. گوادر کے لوگوں کے لیے کوئی سال ایسا نہیں آتا جو پانی کے ایک ایک بوند کے لیے لوگ ترستے ہیں. ماہی گیروں کے مطالبات کو کافی عرصے سے مختلف فورمز پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور ماہی گیروں کو اپنے کاروبار کے لیے راستہ ملنا چاہیے. اس وقت یہاں لگ بھگ 700 افراد کام کر رہے ہیں. ایک مزدور کو دن میں 1000 روپے دیہڑی ملتی ہے اور وہ 10 لوگوں کی کفالت کر رہا ہے. ایک فرد کے بے روزگار ہونے کا مطلب 10 لوگوں کا فاقہ ہوگا. ہم تو وہی سے وہی ہے، کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی اس طرح کا چیز یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی کہے گا کہ بھئی یہ گوادر والوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اب تک نہیں ہوا، آگے ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ جانے. ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو اس علاقے کے لیے ترقیاتی فنڈز آ رہے ہیں اس میں مقامی لوگوں کے لیے اس میں کیا رکھا ہوا ہے. پیدائشی ماہی گیر ہوں. ٹرالر جتنا نقصان دے رہے ہیں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. ٹرالر کی وجہ سے یہاں مچھلیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. ٹرالر جو اس علاقے میں موجود ہیں انہوں نے بہت بڑا بحران پیدا کیا ہے. چھوٹی بڑی کشتی اور شکار کے اسباب کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میری بھی 2-3 کشتیاں ہیں جو ہر وقت ٹرالر کی شکایت کرتے رہتے ہیں. تو مینگل صاحب، یہ ثقافت ہے، یہ وہ کلچر ہے، یہ وہ بلوچ نیشنلزم ہے جو ان جھلکیوں میں آپ نے دیکھا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہے، اب اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنا اینگل بتا دیں. ان کو جو خدشہ یا خطرہ محسوس کر رہا ہے وہ آنے والے دنوں کے لیے. اب تک تو وہ جیے ہیں نا، چاہے وہ مچھلی کھا کر جیے ہیں، چاہے اس مچھلی کو اس نمک کے پانی میں پکا کے وہ جیے ہیں، جی تو رہے ہیں، سر اٹھا کے جیے نا. کل ان کو خطرہ ہے کہ یہ جینے کا حق بھی ان سے چھینا جائے گا. یہ ہمیں خطرہ ہے. ہم ترقی چاہتے ہیں. ان کی باتوں کا اگر آپ وہ نچوڑ نکالیں، انہوں نے ترقی کی مخالفت نہیں کی. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ترقی کے آپ دعوے کر رہے ہیں، چاہے سی پیک کے حوالے، گوادر پورٹ کے حوالے سے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. وہ جو کچھ ہم ہیں وہ بھی ہم کھو دیں گے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ان لوگوں کو آپ جیسے سیاستدان، پاپولر لوگ جو ہیں، ایجوکیٹ کریں اور بتائیں کہ جب ترقی آئے گی تو اس کے بعد ان کو اس کے ثمرات بھی ملیں گے اور پھر ان کے حقوق کے لیے ضرور جنگ لڑیں. مگر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن حالات میں ابھی رہ رہے ہیں ان کو اسی طرح رہنا چاہیے کیونکہ بلوچ کلچر اور ثقافت کو تحفظ دینا ہے، تو پھر یہ کیسے؟ ہم نے یہ نہیں کہا. ہم ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے قومی وجود اور تشخص کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ان کو یہ حق دیا جائے. باہر بیٹھ کے اسلام آباد میں ان کی نصیب کی، ان کی قسمت کے فیصلے نہ کیے جائیں. آج گوادر آپ تو خود کہتے ہیں نہیں، ہم نے عمان سے 1958 میں جا کے خریدا ہے. 58 سے لے کے 2016 تک کیا یہاں کے وفاقی اداروں کو، کیا یہاں کی وفاقی حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر ماہی گیر بستے ہیں؟ ان کی ضروریات زندگی کیا ہیں؟ ان کی روزمرہ کی زندگی کس طرح کٹ رہی ہے؟ کیا اس ملک میں اس وقت سرمایہ دار نہیں تھے؟ وہ سرمایہ دار کہاں تھے پاکستان کے
جو یہاں سے سرمایہ اکٹھا کر کے بیرون ملک جا کے سرمایہ داری کرتے تھے. کیا یہاں پہ ایسی تنظیمیں نہیں تھیں جو آپ کو ملک سے نکل کر ان پسماندہ علاقوں میں جا کر این جی اوز کے نام پر انہوں نے جو ادارے نہیں کھولے تھے؟ مگر پھر بلوچ سردار اور نواب کہاں تھے اس سارے عرصے میں؟ انہوں نے کیا کیا ان مچھیروں کے لیے؟ وہ حکومت کے ساتھ تھے جی. کون؟ آپ بھی حکومت میں رہیں، وہ کون، یہ کون، ہم کس کو؟ دیکھیں جی، یہ ان کا اپنا وہ نعرہ رہا ہے کہ بلوچستان کے تمام سردار جو ہیں ہم ہر وقت حکومت اور کے ساتھ ابھی ہیں. بھی سیاستدان جو ہیں، بیوروکریٹس جو ہیں بلوچستان کو، کہ گھروں سے 70 کروڑ روپیہ کیش میں نکلتا ہے، اس کی فلمیں بنتی ہیں، اور ابھی بھی یہ صورتحال ہے. ترقیاتی فنڈز اگر اس طرح استعمال ہو رہے ہیں، اب یہ ان سے پوچھا جائے نا جو ان کو سلیکٹ کر کے لائیں، جو قوتیں ان کو سلیکٹ کر کے لائیں، ان سے پوچھا جائے کہ جن کو آپ نے اتنا ان پر اندھا اعتماد کیا اور عوامی رائے کو اہمیت دینے کی بجائے اپنی رائے ان پر ٹھونسی، اور نتیجے میں جو ہے ٹینکیوں سے پیسے نکلنا شروع ہوئے، بیکریوں سے پیسے نکلنا شروع ہوئے. اس میں جس کے گھر سے نکلائیں وہ بالکل اس کو جتنی سزا دینی چاہیے اس سے دگنی دیں، لیکن جو اس کو منتخب سلیکٹ کر کے لائیں ان سے بھی تو کم سے کم پوچھا جائے. آپ کے دور میں کرپشن تھی جب آپ وزیر اعلیٰ تھے؟ اگر ہوتی تو میں آپ کے سامنے نہ بیٹھتا. نہیں، یہ تو خیر بہت آسان ہے بات کہہ دینا، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنے ترقیاتی فنڈ بلوچستان میں ماضی میں خود بدھ ہوتی رہی، آج بھی جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ پروجیکٹس کاغذوں میں ہیں، اور آن گراؤنڈ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا وجود نہیں ہے؟ بالکل آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ ہوئے ہیں، لیکن دو دور حکومت، میں اپنی تعریف نہیں، ایک تو نواب اکبر خان بگٹی کا دور اور میرے والد کا دور، اس کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں ہوئی ہے، 1 ارب ہمارا ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا اور ہر ایم پی اے کو جو ہے صرف 50 لاکھ ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیے جاتے تھے. اس میں کرپشن ہوئی ہوگی بھی تو کتنی ہے؟ وہ اس دور کی بلڈنگیں آج بھی آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا مینگل صاحب، ایک اور جو آپ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ سی پیک کے ابتدا سے گوادر کے عوام کو پانی، انفراسٹرکچر، ہسپتال، اسکول، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیز تعمیر کی جائے، کیا وجہ ہے کہ آج یہ سی پیک کے منصوبے کے تحت آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ بنا دیا جائے؟ اور کیا یہ سیاستدانوں یا صوبائی حکومت یا پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے یا وفاقی حکومت ہے، آپ ان سے براہ راست اپنی بات نہیں منوا سکے بطور سیاستدان؟ ان سے بھی ہم اپنی بات منوائیں گے، لیکن آپ نے اے پی سی کی، دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس کی، اس میں قراردادیں آپ نے منظور کی، تو اس کا کیا ہوا پھر؟ یہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، وہ جو 46 ارب کا جو ابھی بھی آپ نے ذکر کیا تھا، وہ 46 ارب کا ہم آپ سے حساب مانگ رہے ہیں. جو 46 ارب آپ چاہے اس کو کریڈٹ بولیں، چاہے لون بولیں، چاہے قرضہ بولیں، یا اس کو کیا بولتے ہیں جو مفت میں کوئی انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، کسی نے آپ کو دیا ہوا انویسٹمنٹ ہے، خیرات دیا ہوا ہے کسی نے، کیا اس خیرات اگر آپ کو ملا ہوا ہے، اس تمام خیرات، اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں سی پیک بغیر گوادر اور بغیر بلوچستان مکمل ہے؟ اگر اس کو نکال دیا جائے تو سی پیک شاید نہ چائنیز وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے، اور نہ ہی آپ لوگ جو ہے یہاں پر کے بیوروکریٹس یا یہاں کے سیاستدان جو ہے گوادر کی جو ہے وہ اسپیلنگ بھی ان کو آتی ہو. ٹھیک ہے. یہ 46 ارب جب آپ کو دیے گئے، وہ ہمیں حساب دیے جائے وہ کہاں انویسٹ کیا آپ نے؟ مگر یہ حساب اس سے پوچھے کہ جی آپ اس سے جو ہے اورنج ٹرین بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی سہولت کے لیے ہے، لیکن میری ضرورت کے لیے پانی جب میں مانگتا ہوں تو یہاں پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں. اسی سی بطور سیاستدان تو مینگل صاحب آپ یہ مطالبہ کرنا آپ کا حق ہے، مگر کیا آئین اور قانون کے تحت آپ کی منتخب سیاسی حکومت بلوچستان میں صوبائی اسمبلی جہاں پہ منتخب حکومت ہوتی ہے، کیا یہ سوال ان کو نہیں اٹھانا چاہیے؟ آپ کیوں، وہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں یہ سوال؟ تو آپ وہ تو مطمئن ہیں، وہ تو خوش ہیں کہ منصوبے آ رہے ہیں. آپ کے حاصل خان بزنجو وہ بھی بلوچ ہیں، وہ وزیر ہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے، آج ہی انہوں نے اشتہار دیا کہ وزیر اعظم کا بہت شکریہ، آپ نے جی ایس ٹی، آپ نے انکم ٹیکس کے اوپر ود ہولڈنگ جو ہے اس میں کنسیشن دی ہے اور انکم ٹیکسز میں چھوٹ دی ہے،
امپورٹ کرنے میں شپس کے لیے اور دوسرے ڈرجز کے لیے. تو حکومت تو خوش ہے آپ کی صوبائی حکومت, آپ کو کیا اعتراضات ہیں؟ جو منتخب حکومت ہے وہ خوش ہے بلوچستان کی؟ وہ خوش ہیں, شاید وہ اس انداز میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں. میں اپنے انداز میں اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں, وہ ادا کر رہا ہوں. اور کس لیے وہ خوش ہیں وہ وقت آ کے بتائے گا. اگر وہ خوش ہیں تو پھر یہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی تو پھر یہ بیچارے پاگل ہیں نا. ان میں سے یہ خوش کیوں نہیں؟ یہ آپ کی ویڈیو ہے, ہماری ویڈیو نہیں ہے, ہم صرف ایک جھلکی دکھانا چاہتے ہیں. جی مگر پھر آپ سے ہی سوال تھا کہ کیا یہ آپ کی ثقافت ہے اور یہ کلچر ہے اور یہ نیشنلزم ہے جس کو آپ پریزرو کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ آپ سے ہی سوال تھا کیونکہ یہ بہت غریب لوگ ہیں غریب, اور ان کے بچے شاید آپ کی طرح وہ باہر بھیج کے تعلیم بھی نہیں دے سکتے. آپ خود بھی باہر کے پڑھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو تو باہر کا شاید میں باہر کے پڑھا نہیں ہوں, میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں, اسکول میں. لیکن آپ کے ماشاءاللہ سے فیملی کے اور جو بچے ہیں وہ باہر پڑھے. دیکھیں نا, اب وہ سہولیات ان کو نہیں ہیں. ایک تو کلچر آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ بھی بلوچ ہیں, آپ بھی نیشنل. صاحب یہ کس کی ذمہ داری بنتی؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہاں پر جو آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں, کیا وہ کسی سرمایہ دار نے بنائے, کیا کسی ملک یا چودھری نے بنائے, یا یہاں کے حکمرانوں نے بنائے؟ یہاں پہ جو سرکاری یونیورسٹی ہیں, مجھے ایک سرکاری یونیورسٹی کا ذکر نام بتائیں جو یہاں کے کسی چودھری نے یا کسی ملک نے یا کسی وڈیرے نے بنائی. اس سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیا وہ صوبہ, اس میں بسنے والے غریب اس ملک کا حصہ نہیں؟ جی, یہ ایک سوال ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو سنائیں گے مختصر سے انٹرویو آسمہ جہانگیر جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک قانون دان بھی ہیں, ایک وقفے کے بعد. اگر یہ ایسا سی پیک ہے جو کہ کئی لوگ جو کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو اس سے شاید فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, وہ اس کو گیم چینجر کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو مقامی لوگ ہیں ان کی زندگیاں بدلیں گی, تو پھر تو ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں, ہم کیوں نہیں اس کے ساتھ ہوں گے. مگر اگر سی پیک ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ جو سیکرٹ ہے کہ عدالتوں کو دکھایا جاتا ہے, وکیلوں کو بھی نہیں دکھایا جاتا, اور شاید پرائم منسٹر کو بھی خود اس کی پوری پیچ ویچ نہیں پتہ ہے, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز جو ہمیں تو بچپن میں سکھایا گیا ہے کہ صرف انسان برائی کو سیکرٹ رکھتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر سی پیک کے پروجیکٹ کا کوریڈور ہے, وہ کوریڈور جو اگر مقامی لوگوں کو بندوق کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے اور اس کوریڈور کے ذریعے ملٹرائز ہوگی پوری ایریا, کہ پھر اب چائنیز کے سپورٹ یا چائنیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں سیکیورٹی فورسز ہوں گی اینڈ بلوچستان کے اندر, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس کے خطرات ہیں. آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ نہیں, میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر سی پیک کا کوریڈور اور پھر چائنی آئیں گے چائنیز, اور وہ وہاں کام کریں گے اور مقامی نہیں کام کرنے کی اجازت ہوگی, پھر ان کو پروٹیکٹ کریں گے, تو وہاں آپ کے سیکیورٹی فورسز ہوں گے نا پروٹیکٹ کرنے, آپ اور میں تو نہیں کریں گے, تو وہاں پہ ملٹرائز ہوگا. اگر وہ ملٹرائز ہوگا تو اس کے بڑے پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں. جو موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں کیا غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایسا تحفظ نہیں ضرورت؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ کوریڈور نہیں ہوتے ہیں, اور کہیں بھی نہیں ہوتے کوریڈور اور پسماندہ علاقوں میں, اور ابھی بھی ریزنٹمنٹ ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں بلوچستان میں مائن کے اندر, اور پیسے لیتے ہیں باقاعدہ آفیشیل سیکیورٹی فورسز وہاں پیسے لے رہی ہیں مائن انڈسٹری کو کرنے کے لیے پروٹیکٹ. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو مائننگ کے اندر وہاں پہ جو بھی لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے, نہ آپ لوگ لکھتے ہیں نہ ہم لوگ بولتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اگر خفیہ کوریڈور بننے جہاں پہ نو گو ایریاز ہونے ہیں ہمارے ملک کے اندر, تو میں اس کے خلاف ہوں. اگر سی پیک میں اگر عام آدمی کا اس میں بھلا ہوتا ہے تو ہم اس کے حق میں, مگر اگر بھلا انہی لوگوں کو ہونا ہے جن کو نارملی نوازا جاتا ہے, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے سی پیک بیکار ہے. ہم پھر صرف پیسے دینے کے واپس حاصل ہیں, مگر ہمارے لیے بیکار ہے. مگر یہ بات جو بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہیں یا نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ اس سطح پر کیوں نہیں اٹھا پا رہی, اور پارلیمنٹ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں, پارلیمنٹ میں اگر کر بھی دیں گے آپ بات, اور میں سمجھتی ہوں کرنی چاہیے انہیں, کہ یہاں پہ یہ لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ جی سی پیک کے خلاف بات کی تو آپ ملک دشمن ہیں. اور بھائی ہم تو پیدا ہی ملک دشمن ہوئے ہیں, سویلینز. ہم تو دیکھے ہی کانی آنکھ سے جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست دانوں کو دور اندیش ہونا چاہیے. اگر سیاست دان یہ بات نہیں آج سوچیں گے, کل ہماری جنریشنز
आने वाली इनसे पूछेंगी। आप ये कह रही हैं कि जो सूबाई हुकूमत है बलूचिस्तान की वो दूर अंदेश नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता दूर अंदेश नहीं है या है, मतलब कुछ आज जो सेमिनार है वो तो दूर अंदेशी की वजह से किया ना, मगर इस तरह आवाज़ नहीं उठाई गई। क्यों नहीं वहाँ से आवाज़ उठी? क्योंकि मुझे तो रोज़ खबरें मिलती हैं कि वहाँ से फ़लाँ जगह से लोग उठाए गए, फ़लाँ जगह से लोग उठाए गए। ये नहीं कि उठा के उनको ले गया, बट डिस्प्लेस किया गया, फोर्सबली डिस्प्लेस किया गया। छोटी छोटी जगहों पे लोगों के इतने होते हैं अपने मकामी जगह, आप उनको वहाँ से ले जाए, उनकी कई चीज़ें ख़राब होती हैं और बग़ैर उनको कोई मुआवजा देने, तो मुआवजा इज़ नॉट द थिंग। आपकी अटैचमेंट जो एक जगह की होती है, आपको टाइम लगता है, आपको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, आपको कन्विंस करना पड़ता है, कुछ मिन्नत करनी पड़ती है, यही सियासत होती है। आखिर में ये बताएं कि मीडिया को आप कैसे देख रही हैं? क्या बलूचिस्तान और CPAC के हवाले से मीडिया जो है गवादर के हवाले से, वहाँ के मकामी लोगों के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहा है? बिल्कुल नहीं, मीडिया को तो वो ले जाते हैं उड़ा के, शो को दिखा देते हैं, गवादर है जी, आएँ प्लॉट ख़रीदें, आएँ समुंदर देखें। क्या मीडिया ने जाके वहाँ दिखाया कि वहाँ पे किस तरह फ़िशरमैन बेचारे जो हैं वो बिल्कुल अपने उनकी रोज़गार ख़त्म हो रही है कि यहाँ पे बना रहे हैं CPAC, वहाँ पे बच्चों का स्कूल नहीं है, CPAC बना रहे हैं पानी पीने का नहीं है, CPAC बना रहे हैं वहाँ डिस्पेंसरी नहीं है। ये क्या, ये किस किस्म का तवाज़ुन है? आपके ख्याल में मीडिया क्यों नहीं दिखा पा रहा है? देखिए, मीडिया तो आपको पता है कि मीडिया खुद प्रेशराइज्ड है। आप जैसे हम बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है काफ़ी, फिर डरते भी हैं। कौन बोले इन चीज़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि हर चीज़ का तो ठप्पा लगना है यहाँ पे। जी मेहर साहब, आपने सुना, आपने एक और प्रेजेंटेशन भी देखी होगी डॉक्टर मारिया सुल्तान की, जिसमें उन्होंने बताया कि CPAC जो है बेसिकली एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जिससे पूरा हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के 70% समंदर के रास्ते जो तिजारत होती है उसके साथ 70% तिजारत के साथ मुंसलिक हो जाएगा, पूरी दुनिया की तिजारत के साथ। तो ये मामला एक मुल्की मफाद का तो है बज़ाहिर और इंटरनेशनल ट्रेड का है, जिसमें गवादर एक महज एक पोर्ट है, एक सिटी है, और अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता किसी भी वजह से या मसले खड़े होते हैं तो सरमायाकार तो फिर नहीं आएंगे, नुकसान तो पूरे मुल्क का है। इसमें फिर बलोचों को भी कुछ नहीं मिलेगा अगर इस तरीके से वहाँ पे रिजेंटमेंट क्रिएट होती है या कोई ऐसे एतराज़ात होते हैं जैसे आप उठा रहे हैं। बिल्कुल जान, जिस तरह कि आपने कहा कि वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दी गई ये साबित करने की कोशिश की गई कि जी इससे जो है इस प्रोजेक्ट से पूरी मुल्क की मईशत वाबस्ता है। हम उससे इनकार नहीं करते, हम चाहते हैं कि उससे और दुगना करें आप इसको, लेकिन मुझे तो ये दिखाया जाए मेरे लिए उसमें है क्या, जो उसकी बुनियाद रखी जा रही है मैं उसमें कुछ नहीं देख रहा अपने लिए। $1.5 अरब जो हैं वो गवादर पोर्ट की तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी हैं, $1.5 अरब से $1.6 बिलियन जो है आउट ऑफ। अब वो CPAC पूरा है एक पोर्ट। CPAC पूरा क्या है। आपने कोई तजवीज़ की है मंसूबे हुकूमत को किए? कुछ बड़े मंसूबों का आप बताना चाहेंगे जो आप समझते हैं गवादर में होने चाहिए? नहीं, सिर्फ गवादर नहीं, हाँ CPAC से रिलेटेड। सबसे पहले ये है कि जो आप उसकी रूट की सिक्योरिटी के लिए जो फोर्स जिसको कहा जाता है SST, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन, वो जो काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो मकामी लोगों पर हो, और जिस तरह उसको प्रोटेक्ट मकामी लोग कर सकते हैं शायद ही बाहर का कोई कर सके। वो तो आर्म फोर्सेस में भी अब माशाल्लाह बलूचिस्तान के जवान और अफसरान हैं। यहाँ बलूच रेजिमेंट का नाम सुना है मैंने। नहीं, रेजिमेंट भी है, मगर उसके अलावा भी अब भर्तियों की तो पहले से बेहतर है। तो हम चाहते हैं कि वो आप अपने पास रखें, इसकी हिफाजत करने का जिम्मा जो है आप हमें दें, और इसके अलावा जो रूट वहाँ से जाएगा उसकी जो आमदन है वो वहाँ के ज़िलों, हमने ये नहीं कहा कि वहाँ से कोई सरदार है उसको जो आप हमेशा नाराजी सरदार रॉयल्टी रहे, उस इलाके की जो डिस्ट्रिक्ट है, जो टॉल कलेक्शन है, जो महसूलात हैं, जी हाँ, वो मगर कानून और आइन के तहत तो शाहराएँ जो हैं वो वफाक का सब्जेक्ट है, शेड्यूल 4। जी हम ये नहीं कहते कि हम आप वो जो वहाँ पे हमें इजाज़त दें जो मस्जिद के डब्बार के, हम कहते हैं उसमें कानून साजी की जाए। अब आप चारों सूबों के लिए कह रहे हैं कि भाई उनको भी दें हमें भी दें, जहाँ से वो रूट निकलेगा। हमने तो सबका कहा है ना, ठीक है, सब साहिल और वसाइल, क्योंकि पहले बाकी सूबों की तरफ से मुतालबा नहीं है। नहीं, हम उनकी तरफ से कर रहे हैं। वो खुशहाल हैं, खुश हैं, लेकिन हम जो अपने लिए मांग रहे हैं वो उनके लिए भी मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे। इसके अगर लाहौर से भी जाता है वो रूट तो उनको दिया जाए। और
ان ایریاز میں جس کو کہا جاتا ہے کہ ترقی، مجھے سڑکیں اور ایئرپورٹ صرف ترقی نہیں دلا سکتی. کیا مجھے ایک منصوبہ بتایا جائے کہ اس روٹ پر کوئی کیا کہتے ہیں انڈسٹریل زون، کسی ایک انڈسٹریل زون کا بلوچستان میں ہمیں نشاندہی کی جائے کہ اس جگہ پر ہم نے انڈسٹریل زون آپ نے کوئی تجویز کیا؟ کون سا علاقہ تجویز؟ اس کے لیے ہم کسی ایک پرٹیکولر علاقے کی بات نہیں کرتا. نہیں، آپ کے ذہن میں تو ہوگا نا کوئی. اس کے لیے سب سے بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. انرجی جو پلانٹ ہیں وہ لگائے جائیں. وہ تو سب آپ نے ایک گوادر میں لگائیں جو سپورٹ کوآپریٹو کریں گے، باقی آپ نے سندھ اور پنجاب میں لگائے نا. ابھی بھی اکنامک زونز کے حوالے سے تو احسن اقبال صاحب نے بلوچستان حکومت سے کہا کہ آپ بتائیں ہمیں کہاں کہاں آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسکلوسیو اکنامک زونز جو ہیں سی پیک کے ساتھ منسلک. تو صوبائی حکومت تو ان کے ساتھ اس حوالے سے وہ تجویز بھی کہہ رہے ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. وہ صوبائی حکومت وہ تجویز ہے، لیکن جو پاور پلانٹ جو آپ لگا رہے ہیں وہ تو آپ خود لگا سکتے تھے نا. اس کا اختیار تو آپ کے پاس ہے. کوئلہ جن علاقوں میں آپ نے دے آر آل کول جنریٹڈ پلانٹ نا. وہ کوئلہ آپ کا پنجاب میں تو نہیں آتا، وہ سندھ میں نہیں، وہ تھر سے لائیں گے یا چائنا سے لائیں گے نا. تو وہ کوئلہ جب پنجاب میں پہنچ سکتا ہے، وہ بلوچستان میں آتا ہے، وہ کیا پگھل جائے گا؟ ٹھیک. اچھا میگل صاحب، آپ نے کافی اعتراضات کیے کہ فیصلہ کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے؟ خوزدار جو آپ کا علاقہ ہے، 5 سال پہلے تک تو آپ وہاں جانے سے بھی قاصر تھے، آپ نہیں جا سکتے تھے. آج آپ جا سکتے ہیں خوزدار میں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ پالیسیز ہیں بلوچستان کے اندر وفاقی حکومت کی، خاص کر امن و امان کے حوالے سے، ان میں کافی حد تک اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے صوبے کی صورتحال میں؟ بلوچستان کا جو امن امان کا مسئلہ صرف ایک خوزدار میں نہیں تھا، تھرو آؤٹ بلوچستان میں. نہیں، پورے بلوچستان کی بات کر. بدقسمتی یہ اس وقت میڈیا کچھ بلوچستان میں آزاد تھا، اب میڈیا آزاد نہیں رہا. اچھا. وہ کوریج جو میڈیا پہلے دیتا تھا، جس طرح معذرت کے ساتھ مدد صاحب جو وفاق کا رویہ ہے بلوچستان کے ساتھ، اب جو ہے نا ہمارے میڈیا نے بھی اس وہ کہتے ہیں نا خربوزہ سے رنگ بدلتا ہے، تو میڈیا بھی کا رویہ بھی بلوچستان کے ساتھ وہ وفاق کی رویے کی طرح ہو گیا ہے. آپ مجھے خود بتائیں، واقعات ہوتے ہیں، انسیڈنٹس ہوتے ہیں. آج جب ہم اس اہم ایشو پر بیٹھے ہوئے صبح 10 بجے سے